बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपके साथ एक शेयर करनी है और स्टोरी एक ही है। अब हुकूमत कौन कहाँ बनाएगा, कौन हुकूमत बना रहा है, मरकज़ में कौन बना रहा है, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि अब कौन बनाएंगे। हर बंदा दावा कर रहा है। पीटीआई, नून लीग ने विक्ट्री स्पीच कर दी, जरदारी साहब अपनी तगोदोह में हैं, तो ये क्या चक्कर है। बहुत सारे आपके ना मुतादिद क्वेश्चंस आ रहे हैं और सवाल करना अच्छी बात है, सवाल ना हो तो जवाल होता है कि जनाब क्या जरदारी साहब भी आज़ादों के साथ मिल के बना सकते हैं, नून लीग बना सकती है, कौन तगड़ी पोजीशन में है, कौन किसका दावा सच्चा है, कौन क्या। मुलाकातें हो रही है, बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। इंडियन मीडिया ने तो यहाँ तक भी कहा है कि नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब की कल रात गए, यानी एक खुफिया मुलाकात भी हो चुकी है। तो अब उसमें भी बहुत सारी बातें, शहबाज शरीफ की मुलाकात और बिलावल साहब, जरदारी साहब की, इसकी भी आज MKM का वफद भी पहुंच गया। तो ये बहुत सारी एक जोड़ तोड़, ये बहुत ही हार्ट इश्यूज़ और हार्ट ख़बरें इसी तरीके से चलती रहेंगी। अगले 2 महीने हार्ट हैं, क्योंकि ये हुकूमतें बनने के बाद फिर सेनेट का इलेक्शन भी आ गया, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इससे सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और भाई हमने 25 जगहों पर, और जज़ाकल्लाह आप जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मसाजिद के करीब जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वाटर प्रोजेक्ट को 25 जगहों पर, वो एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, पहले भी करता होता हूँ, क्योंकि हमने कहा कि हम तो वैसे वाटर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो मसाजिद के करीब ये शाबानुल मुअज़्ज़म में लगाना है, ताकि रमज़ान में नमाजी और रोज़ादार भी उस पानी से मुस्तफ़ीद हो सकें और आपको डबल सवाब होगा, और कम्युनिटी के लोग तो वैसे ही उससे फ़ायदा उठाएंगे। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आज मैं सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपके साथ जो लेटेस्ट पोजीशन है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। 92 इंडिपेंडेंट, अच्छा इन इंडिपेंडेंट्स में भी सारे PTI के तो हैं नहीं, ठीक। अच्छा नून लीग 76 पे पहुंच चुकी है, क्योंकि वो 76 पर, क्योंकि उस नून लीग में एक अकील मलिक साहब हैं, वो इंडिपेंडेंट, वो उन्होंने अभी शमूलियत की। खुरम नवाज़ साहब हैं, राजा खुरम नवाज़, उन्होंने भी शमूलियत की, किसी और ने भी की, बाकायदा उन्होंने ऐलान किया। तो 76 पे, PPP जो है ना 54 पे है, MKM 17 पर है, और साथ और कोई मज़ीद आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो 6 हैं अभी। JUIF के 3 हैं, मौलाना साहब के, शुजात साहब, चौधरी शुजात साहब की पार्टी PML के वो भी 3 हैं, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के 2 हैं, बाप के 1। तो इसी तरीके से ना ये वो सारी चीज़ें। अब अगर ये नून लीग 76 और साथ MKM मिला के और बाकी जो है ना JUIF, शुजात साहब और ये इस्तेकाम में पाकिस्तान, तो ये 100 क्रॉस कर गई है। तकरीबन 101, 102 इसी पे पहुंच जाती है, और साथ पीपल्स पार्टी मिलती है, तो बड़े आराम से वो फिर जो है ना हुकूमत बना लेते हैं। अच्छा आज़ाद भी जो है वो भी जितने हैं तो वो सारे, अभी तो एक लिस्ट भी चल रही है कि 12-13 वो तो नून लीग की सपोर्ट से ही जीते हैं, और वो कह रहे हैं, और नून लीग के जो बंदे आज़ादों से डील कर रहे हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब कुछ अंदर की खबर यही है कि हमारे पास को 30, 35, 40 लोग आ चुके हैं, 13-14 हमारे अपने हैं, तो 25 को दूसरे हैं, तो वगैरह। मैं आमतौर पर कहता हूँ कि ये इस वजह से कि किसी जमात के लोगों को आप वो करें तो हार्स ट्रेडिंग चले। कुछ लोग कह रहे हैं PTI के भी हार्स ट्रेडिंग, अच्छा वो अभी जो लोग शऊर लेके, ताज़ा शऊर लेके इमरान खान साहब से, वो अभी जो इलेक्ट हुए हैं, तो वो क्यों दोबारा जो है ना इधर उधर बिक रहे हैं। भाई चलो नून लीग, पीपल्स पार्टी या बाकी तो हार्स ट्रेडिंग आप कह लें, उनको जो भी गंदा कहना है, ठीक। ये जो अभी ताज़ा शऊर लेके इमरान खान से, और हम कोई ग़ुलाम हैं, ये नारे लगा के वो इलेक्ट हुए हैं और फिर बिकने के लिए तैयार खड़े हैं, तो उनको रोको ना, उनको रोको कि आप क्यों बिक रहे हो। भाई उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, आज़ाद लोग हैं, वो निजी महफिलों में कह रहे हैं कि हम क्यों दूसरी जमातों की तरफ ना जाएं, हम क्यों फ़ायदा ना उठाएं। 3-3 करोड़ रुपए दे के आए हैं हमने टिकट ही, किसी ने 3 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 1.5 करोड़, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 4 करोड़ का। वही वाली बात है कि वो हिस्सा बकदरे जुस्सा, जो जितना अमीर था उसने उसी हिसाब से अपना टिकट। तो फिर ये हमें क्यों सबक सिखाते हैं, हम को ग़ुलाम है वाला, और हमें क्यों शऊर का और ताना देते हैं। तो हम तो ये टिकटें जो है ना अपनी ख़रीद के आए हैं, निजी महफिलों में लोग कह रहे हैं, तो बात ये है, ठीक है। बाकी रहा मीडिया,
میں بتاتا ہوں کہ کون کہاں کیسی کیسی حکومت بنا رہا ہے اور کس کس نے بنانی ہے. یہ میں آپ کو بہت اندر کی معلومات کی بنیاد پر دوں گا انشاءاللہ، اور ساتھ تبصرہ بھی کروں گا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیسی حکومت ہوگی وغیرہ وغیرہ. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب زرداری صاحب اگر انہوں نے یہ آزادوں نے کہہ دیا کہ جی بلاول صاحب وزیر اعظم بنے تو پھر کیا ہوگا. بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ابھی سارا کچھ بتاتا ہوں. میڈیا کو جمہوریت پسندی، اصول پسندی میڈیا کی، بہت سارے اینکرز کی جاگ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ کیسے جاگ گئی ہے جناب؟ وہ اس طرح سے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب حق تو ان کا بنتا ہے، ان کو بنانے دیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے، بالکل یہ پکی بات ہے کہ ملک ریاض صاحب اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ جنگ میڈیا کے ذریعے لڑیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کسی کی جرت ہی نہیں ہے ان کا نام لینا، ملک ریاض کا. یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ابھی عمران خان صاحب کے دور میں کوئی میڈیا کے ملازمین کو تھوک کے حساب سے نکالا گیا. ایک دن میں 500 بندے کو نکالا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے ایڈز ہی بند کر دیے تھے، تو وہ 500 بندے کو نکالا گیا اور بغیر کسی نوٹس کی نکالا گیا. چوں تک کسی اینکر نے کی، کسی اینکر نے اپنے سیٹ کے خلاف بولا؟ نہیں بولا نا. یہ بڑے اصول پسند ہوتے، یہ کسی کے حقوق کے پاسدار ہوتے اور علمبردار ہوتے تو یہاں آواز اٹھاتے نا. آپ کو معلوم ہے ملک ریاض صاحب نے سرکاری زمینوں پر بھی قبضہ کیا، ملک ریاض صاحب نے غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا، لاٹھی چارج ہوا، فائرنگ ہوئی تھی کراچی میں نے اس پہ ویڈیو کی تھی، لوگ زخمی ہوئے تھے، خون بہا تھا. لیکن انہوں نے کسی میڈیا نے دکھایا، کسی اینکر نے دکھایا؟ نہیں دکھایا. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ملک ریاض صاحب کے 50 ارب یا 60 ارب روپے پکڑ کے برطانیہ کی NCA نیشنل کرائم ایجنسی نے واپس کیے. ملک ریاض اور ان کے بیٹے پر برطانیہ جانے پر پابندی لگ گئی. عمران خان نے ملک ریاض کو وہی پیسے لوٹا دیے. کسی اینکر نے، کسی میڈیا نے نام لے، بھائی یہ پراپرٹی ٹائکون کہتے تھے. جب یہ خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کا نام لیا، یہ نام کوئی نہیں لیتا تھا اینکر. پراپرٹی ٹائکون کیوں؟ ان کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو ان کا نام نہیں آتا؟ نام آتا ہے، اس نے خریدے ہوئے ہیں بندے بھائی، سیدھی بات ہے. اس میں ایسی کون سی بات؟ اس نے بہت سارے ٹی وی چینلز کو اپنے بحریہ ٹاؤنز میں اسٹوڈیو بنا کے دیے ہوئے ہیں مفت میں، زمین بھی مفت، اوپر کنسٹرکشن بھی خود کر کے دی ہے. یہ بول سکتے ہیں؟ وہ اربوں روپے خرچ کر رہا ہے، وہ اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے. لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں، میں آج سوالوں کے جواب تو ذرا دوں نا، کہ یار یہ حامد میر کو کیا ہو گیا ہے؟ جیو پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر. حامد میر کو کیا اب کوئی نہیں ہو گیا؟ حامد میر کو شروع ہی سے ان کا مزاج بدلا ہی نہیں ہے. وہ جدھر دیکھتا ہے کسی کو اقتدار میں. مشرف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہم نہیں کرتے تھے تو یہ تنقید کرتا تھا، اور ہم پھر جب لال مسجد میں آپریشن کیا تو پھر بھی یہ تنقید کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے. انہوں نے ایک نواز شریف کو جب مشرف نے مارشل لا لگایا تھا، جنرل مشرف نے، تو حامد میر صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، پھانسی بہت ضروری ہے. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ بندہ ہے جو 3 دفعہ کے اس وقت کے 2 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اس کو پھانسی لگاؤ، پھانسی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد حامد میر صاحب کو ہم نے باب زحمت، پوری دنیا نے باب زحمت پر، ثاقب ناصور پر تنقید کی، لیکن حامد میر صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو کے شانہ بشانہ ہر جگہ چندہ وصول کرنے جاتے تھے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حامد میر صاحب پھر زرداری صاحب کے ساتھ بھی وہی فٹ، حامد میر صاحب پھر نواز شریف کے ساتھ بھی وہی فٹ. لیکن آپ فکر نہیں کریں، جو بھی جتنی بھی تنقید، یہ نون لیگ کا خاصہ ہے. نون لیگ کو کوئی خصوصی دعا ہے کہ ان کو جو رج کے گالیاں دے، ننگی گالیاں، جو رج کے ان کی ایسی تیسی پھیرے، جو رج کے ان پر تنقید تو چلو جائز ہوتی ہے نا، جو رج کے ان کو گندا کرے، یہ اسی کے ساتھ شیر و شکر ہوتے ہیں. یہ کال کلاں کو آپ دیکھیے گا، اسی حامد میر صاحب کے ساتھ شیر و شکر ہوں گے، خوش گپیوں میں مشغول ہوں گے. یہ حامد میر صاحب کو ہر پروگرام میں مدعو کریں گے، اور حامد میر صاحب کو بہت ہی اچھے انداز میں ملیں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ کھڑی ہوں گی مین دروازے پر، وہ ان کا استقبال کریں گی، نواز شریف کے پاس لے جائیں گے. یہ وہ صاحب ہیں جن کو گولیاں لگی تھیں تو ان کا ٹی وی پر یہ چل گیا تھا کہ یہ ISI، اس وقت ظہیر الاسلام صاحب غالباً وہ DG ISI تھے، ان کی تصویر چلا دی تھی جیو نے، اور جیو نے ظاہر ہے ان کا اینکر تھا تو ان سے اظہار ہمدردی کی. اب نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ ISI ہیڈ کوارٹر جاتے،
یا وہ حامد میر کے پاس جاتے، کیونکہ اس وقت ٹسل بنی ہوئی تھی نا. لیکن اس وقت ہمارے دوست پرویز رشید صاحب نے کہا کہ ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں، اور وہ دلیل والوں کے تیمارداری کے لیے چلے گئے تھے. یہ کام تو نہیں ہے نا کسی، لیکن وہ ظاہر ہے جہاں پہ اسی طرح کا ظرف ہو تو پھر وہ ظرف تو دکھاتا ہے. لیکن آپ بے فکر رہیں، کل کلاں کو وہی حامد میر آپ کو نون لیگ کی ہر محفل میں نظر آئے گا. میں ثبوت دے سکتا ہوں، یہ کوئی بھی اگر کسی میں رتی برابر بھی غیرت ہوتی، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ مبشر لقمان کو اپنے پروگراموں میں، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا چاہے ہم ماڈل ٹاؤن میں گئے تھے، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو تھی، شہباز شریف صاحب پہلی سیٹ پہ مبشر لقمان صاحب بیٹھے ہوئے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ انہوں نے تو ان کی ماں بہنیں کی ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ. اور ان کا یہ نون لیگ کا خاصہ ہے کہ جو جتنی ننگی گالیاں ان کو اور ان کے لیڈران کو دیں یہ اسی کو قریب کرتے ہیں. میڈیا صرف یہ ہے. آج وہ کہہ رہا ہے جناب آزاد، وہ بہت اصول پرست بن گئی ہے. کوئی اتنا اصول پرست ہے، یہ کمپنی والوں نے کچھ، یہ کمپنیاں نہیں جن کے ایڈز چلتے ہیں، انہوں نے کچھ لاہور میں کچھ زمینوں پہ قبضہ کیا تھا. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے باقاعدہ میڈیا ٹاک کی تھی، قبضہ کیا تھا. میڈیا والے چپ، ان کو سانپ سونگھ گیا کیونکہ پھر ایڈ نہیں ملیں گے. تو بھائی یہ اصولی نہیں ہیں، اپنے مفاد پرست ہیں. ان سے بڑا مفاد پرست ہوتا کوئی نہیں. یہ دجالی میڈیا ہے، یہ اسی طرح سے کرتا ہے اور یہی صورتحال ہوتی ہے. خیر اس کو چھوڑیں. اب کون بنا رہا ہے؟ لوگ سوال کر رہے ہیں. اچھا اب تھوڑی دیر پہلے ہمارے دوست ہیں متی اللہ جان صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو یہ ہے، اگر آزادوں نے آفر کر دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ بھائی انہوں نے جو آفر کر دیا کہ ہم بلاول صاحب کو وزیر اعظم بناتے ہیں، تو زرداری صاحب پھر بیٹے کو کیسے روک پائیں گے؟ میں نے کہا سر زرداری صاحب نے بیٹے کو نہیں روکنا. میں نے جواب میں ٹویٹ کیا، میں نے کہا زرداری صاحب نے بیٹے کو نہیں روکنا، انہوں نے ہی روکنا ہے کہ جنہوں نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہے کہ بھائی کسی کو واضح اکثریت نہ ہو. آج میں آپ کو بہت ایکسکلوسیو باتیں بتانے لگا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا؟ کسی کی واضح اکثریت نہ ہو، جنہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا انہوں نے روکنا. انہوں نے روکنا ہوا تو وہی روکیں گے، نہ روکنا ہوا تو تب بھی وہی نہیں روکیں گے. سمجھ آگے نا؟ زرداری صاحب کی کیا جرت ہے کہ وہ بیٹے کو روکے، اور بیٹے کی کیا جرت ہے کہ وہ روکنے پہ نہ روکے؟ یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ انہوں نے بہت معذرت کے ساتھ یہ انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے کہ بھائی کسی کو، کیونکہ ان کو جب 2/3 میجارٹی والوں نے کچھ تنگ شنگ کیا تھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ طائب ہوئے، انہوں نے پکا تہیہ کیا اب 2/3 تو چھوڑ دیں، کسی کو واضح اکثریت بھی نہیں دی. واضح اکثریت ہر جلسے میں نواز شریف کہتے رہے، مریم نواز کہتی رہی کہ اگر آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو واضح اکثریت. بات بھی ٹھیک ہے بھائی، واضح اکثریت ہوگی تو کوئی آپ فیصلہ کریں گے نا. ہر جماعت کا آپ منشور اٹھا کے دیکھیں، ہر جماعت کی اکنامک پالیسی الگ ہے. نون لیگ کی الگ ہے، وہ پرائیویٹائزیشن پہ جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی والے پرائیویٹائزیشن کے دشمن ہیں. ہر جماعت کی اکانومی کی پالیسی جو ہے نا وہ الگ ہے. تو جب الگ ہے معاشی پالیسی تو پھر جیسا اسی طریقے سے ایم کے ایم کی الگ ہے، مولانا صاحب کی الگ ہے، باقی لوگ. تو اب یہ سارے جب بیٹھیں گے تو ہر وقت لڑائی بھڑائی ہونی ہے نا. اور کیا ہونا ہے؟ وہ کوئی 1.5 سال کی 16 مہینے کی حکومت تھی تو اس میں آپ اس کے بعد کتنا گاند نکلا وہ آپ کو بتائے. تو کوئی آپ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جس سے آپ اسی وجہ سے نون لیگ کے بہت سارے اپنے وہ کہہ رہے ہیں سر آپ پنجاب میں مضبوط ہیں، وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے لیکن وہاں پر بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے. ابھی آزاد بھی آپ کے ساتھ آئیں گے تو وہ واضح اکثریت بھی اس میں ہو جائے گی، وہاں بنا لیں، یہاں اس گاند میں نہ پڑیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس گاند، لیکن اب چونکہ میاں صاحب وکٹری سپیچ کر چکے ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے میاں صاحب نے وکٹری سپیچ کسی سے پوچھے بغیر کی ہوگی؟ یہ کسی کا گمان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ایم کے ایم نے وکٹری سپیچ اسی رات کر دی، سارے حیران رہ گئے، ہیں یار ابھی تو ان کی 3 سیٹیں بھی نہیں آئیں، اور انہوں نے کہا ہم 18 جیت چکے ہیں. ابھی نہ تو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا، نہ فارم 45 اس چیز کی گواہی دے رہے تھے. انہوں نے کہا ہم 18 جیت چکے ہیں. دوسرے دن پتہ چلا انہوں نے 17 جیت لی ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے انہوں نے پھر وکٹری سپیچ جو کی انہوں نے بغیر کو پوچھے کی ہوگی. میاں صاحب نے وکٹری سپیچ 8 اور 9 کی درمیانی شب کرنی تھی، کو 10-11 بجے، لیکن وہ رزلٹ لیٹ ہو گئے، ان کو بتایا گیا اور پھر وہ چلے گئے، لوگوں نے کچھ نہیں کہا، ناراض ہو کے چلے گئے وغیرہ وغیرہ. اب دوسرے دن جب شام کو انہوں نے وکٹری سپیچ کی تو انہوں نے کسی کو اعتماد میں لیے بغیر کیا ہوگا؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کہ اعتماد میں لیے. یہاں پر بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ جو ارینجمنٹ کرتے ہوتے ہیں نا وہ حکومت بنانے کے ساتھ ساتھ
حکومت گرانے کا ارینجمنٹ بھی کرتے ہیں. سمجھ آ گیا. معذرت کے ساتھ میں آپ کو اب بہت سارے ڈاٹ صاحب نے خود بنانے ہیں نا, ملانے ہیں. وہ حکومت گرانے کے ساتھ ساتھ حکومت بنانے کے ساتھ ساتھ حکومت گرانے کا بھی حفظ ما تقدم ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی نے کوئی آنکھیں دکھانے کی کوشش کی, کوئی بدماشی اور مستی کی, ہم یوں کر کے بیساکھی کھینچ لیں گے جیسے عمران خان کی کھینچی تھی. ٹھیک ہو گیا نا. اسی طریقے سے اور آگے پھر آپ کو پتہ ہے ایکسٹینشن بھی آنی ہے, وہ بھی بڑی چیز ہوتا ہے نا بھائی. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب یہاں چھوڑیں مرکز میں, لیکن وہ بنائیں گے. دوسری بات میں آپ کو اندر کی خبر بتاؤں, ابھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, کچھ تو انڈین میڈیا نے یہ خبر بھی دی کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی بھی خفیہ ملاقات ہو چکی ہے. خیر, ابھی دونوں کی کوشش ہے آزاد زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی. یہ جو آزاد لگ رہا ہے نا, یہ سارے آزاد پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, کوئی میڈیا دکھا رہا ہے, اس وجہ سے انہوں نے ایک پروپیگنڈے کے تحت وہ کرنا ہے سارا. ابھی 3 آزاد تو شامل ہو چکے ہیں نون لیگ میں, باقی کوئی بھی آزاد ہیں جو نون لیگ کی سپورٹ کے ساتھ جیتے ہوئے ہیں. پنجاب اسمبلی میں 138 آزاد دکھائے گئے ہیں, 137 نون لیگ کے, 10 پیپلز پارٹی کے, اور اسی طریقے سے کوئی 8-10 ان کے ہیں اپنا چودھری شجاعت صاحب کے, اور باقی بھی کچھ ہیں چھوٹی جماعتوں کو بھی 1-1 2-2. ٹھیک. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ آزاد 138 دکھائے گئے ہیں, اس میں 30 کے قریب جو آزاد ہیں وہ پی ٹی آئی سپورٹڈ نہیں ہیں. اب یہ بات نہیں بتائی جاتی. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ان کا پروپیگنڈا, ان کا میڈیا, سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ ہے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں ہم 150 جیت چکے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ ذرا حوصلہ رکھیں. عمران خان کی انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک سپیچ کروا دی پی ٹی آئی میں, اس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 170 سیٹوں پہ ہم جیت چکے ہیں. اب تھوڑا حوصلہ رکھیے گا. علیمہ باجی صاحبہ وہ کہہ چکی ہیں ہم 180 جیت چکے ہیں. یہ سوشل میڈیا, وہ ان کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو بھی ٹھیک اور ان کو بھی ٹھیک. یہ ان کے سوشل میڈیا کی پاور ہے بھائی. باقیوں نے سوشل میڈیا پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے. ان کا وہ ایک بندے نے بڑا زبردست لکھا, انہوں نے کہا نون لیگ کا خیال ہوتا ہے بھائی جو ہمارا سوشل میڈیا چلائے نا, ہمارا جو کمپین یا ہمارا ایجنڈا چلائے نا, وہ نیٹ بھی اپنی جیبوں سے کروائے, انٹرنیٹ. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں وہ انٹرنیٹ بھی اپنی جیب سے کروائے. یہ بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے پیسے نہیں لیے. کیا یہ جو 16 مہینے والی حکومت تھی, کروڑوں روپے نہیں ملے نون لیگ کے سوشل میڈیا کو؟ بالکل ملے ہیں. کیا ہے 0/0, کچھ بھی نہیں کیا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا ہے 0/0, کچھ بھی نہیں کیا. لیکن ان کا سوشل میڈیا چونکہ بہت سٹرانگ ہے, یعنی آپ اس سے بڑی سٹرینگ سوشل میڈیا کی. ابھی رزلٹ آئے تھے 5%, کسی کا 2%, کسی کا 3%, کسی کا 7%, کسی کا 17%, یعنی 5 سے 7%, 10%, 12% پر انہوں نے پورا واویلا کر دیا, اور پورے یوتھیوں کو پوری دنیا میں انہوں نے یہاں پہ جناب یہ کرا دیا کہ بس عمران خان جیت گیا. یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے, یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے. اور اس طرف دوسری طرف سوشل میڈیا پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے. وہ اس کو بالکل وہ خاطر میں بھی نہیں لا رہے. شاید وہ کس غلط فہمی کا شکار ہیں, میں تو یہ حیران ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں تقریباً کو 90 آزاد جیت چکے ہیں, یا کوئی اور بھی ساتھ ہوں گے آزاد اس کے علاوہ. لیکن وہاں پر جو پی ٹی آئی سپورٹڈ ہیں آزاد, ان کی اوورwhelming میجارٹی آ گئی ہے, 2/3 میجارٹی آ گئی ہے. اب وہاں پھٹا یہ ہے کہ علی امین ہوں وزیر اعلیٰ, یا اسد کیسر صاحب کے بھائی ہوں, یہ بہت سارے اور پھٹے پڑیں گے ابھی. اور وہ بنے گی تو وہ چلے گی, وہ بھی نہیں, وہ بھی شاخ نازک پہ آشیانہ والی بات ہوگی جب ایک پارٹی میں اس طرح سے اختلافات آ جاتے ہیں. سندھ میں بہت ہی مضبوط پوزیشن ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے, 84-85 انہیں. بلوچستان میں بھی کام میرا خیال ہے ٹھیک ہے. وہاں پر اس لیے ٹھیک ہے کہ مولانا صاحب کی بھی اب تک کوئی 9 سیٹیں آ چکی, 9 سیٹیں کوئی مسلم لیگ نون کی آ چکی, 11 کوئی پیپلز پارٹی کی آ چکی. یہ مل کے یہ بنا سکتے. 3-4 سیٹوں پر تو رزلٹ ابھی رہتا بھی تھا, یہ بھی آ سکتے. پنجاب میں بھی پوزیشن بہت مضبوط ہے نواز شریف صاحب کی. تو بھائی بات یہ ہے کہ ابھی جو میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ اب سب سے بڑا کام کیا ہے نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, کہ جلدی ہم آزاد بٹور لیں. جتنے آزاد زیادہ بٹوریں گے ہماری اپنی وہ آگے. لیکن میں سمجھتا ہوں کیا جنہوں نے سارا ارینجمنٹ کیا, آپ مجھے بتائیں, کیا وہ آزاد اتنے بٹورنے دیں گے کسی کو؟ میں سوال کر رہا ہوں, آپ نے بہت ہی غور سے سننا ہے. کیا وہ اتنے آزاد کسی کو بٹورنے دیں گے کہ کسی ایک جماعت کی واضح اکثریت آ جائے؟
آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ کیا وہ کسی پارٹی کو اتنے آزاد امیدوار شامل کرانے دیں گے؟ یہ واضح اکثریت سے کیا مراد ہے؟ 266 ہے نا، 266، ابھی 265 پہ الیکشن ہوا، ایک غالباً پوسٹ پون ہو، چلو آپ 266 کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کتنی چاہیے؟ آپ کو کوئی 134 135 سیٹیں چاہیے۔ اب اگر اتنے آزاد شامل کروا لیے جائیں کہ 134 یا 135 نون لیگ کے اپنے ہو جائیں، تو ان کے پاس تو واضح اکثریت آ جائے گی، اور جب آزاد کسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے تو وہ اس پارٹی کا فارم بھرتا ہے، وہ اس پارٹی کا فارم بھرتا ہے، فارم بھرنے کے بعد وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن جاتا ہے، یا پیپلز پارٹی کا کسی بھی جماعت میں جب وہ شامل ہوتا ہے۔ اب وہ آزاد اگر کسی بھی سٹیج پر فلور کراسنگ کرتا ہے، یعنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے، تو اس پر فلور کراسنگ کا اصول اسی طرح سے لگتا ہے جس طرح سے اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر جیتا ہوا بندہ آتا ہے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہوگی؟ تو وہ اگر اتنے آزاد شامل ہو جائیں نون لیگ میں یا کسی اور جماعت میں کہ جہاں واضح اکثریت ہو جائے، تو وہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے کسی کی واضح اکثریت نہیں آنے دی، تو وہ اب کسی اتنے آزادوں کو یہاں شامل کر کے واضح اکثریت آنے دیں گے؟ یہ میں کہتا ہوں اگر میاں صاحب اتنے آزادوں کو شامل کر کے واضح اکثریت کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا کمال ہوگا۔ یہ کو پھٹا پڑ جائے تو اور بات ہے، اور ناراض ہو جائیں تو اور بات ہے۔ مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب ہم نے پہلے اتنا مشکل ارینجمنٹ کر کے واضح اکثریت تو آنے نہیں دی، باقی ماشاءاللہ پنجابیوں نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا والوں نے وہاں وفا کی عمران خان سے، یہاں سندھ والوں نے پیپلز پارٹی سے، لیکن پنجابیوں نے چھرا گھونپا نواز شریف کے۔ بھائی میں کل سے میں نے پروگرام کیا، 2-3 پروگرام کیے، اسی طرح سے ویڈیوز کی، تو مجھے بڑے اپریسیشن کے فون آئے یو کے سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، یورپ سے، یہاں پنجاب سے، یقین کریں لاہور سے، کہتے ہیں نقوی صاحب ہم پنجابی ہیں لیکن آپ نے آج دل خوش کر دیا، آپ نے بہت ٹھیک کہا۔ بھائی مجھے ہر قوم کا احترام ہے، سمجھ آ گئے نا؟ مجھے آپ یقین کریں میں تو ان باتوں پہ جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو ہندو قوم کو بھی بطور قوم کبھی ٹارگٹ نہیں کیا، یہ آپ گواہ ہیں، آپ سننے والے ہیں۔ میں مودی کی پالیسیز کو ٹارگٹ کرتا ہوں، کوئی اور کسی کا اس طرح سے دہشت گردانہ پالیسیاں ہوں تو اس کو ٹارگٹ، لیکن میں کبھی بطور کسی قوم کو کبھی کیوں کروں بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسی بات نہیں۔ اور یہاں پہ پنجابی، سندھی یا بلوچی یا سرائکی یا پٹھان یا اس طرح سے میں بلیو ہی نہیں کرتا، ہم سارے پاکستانی ہیں، آپ سب میرے بھائی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی کو بھی ووٹ دیں پرفارمنس کی بنیاد پہ دیں۔ 2013 سے پہلے آپ ذرا انصاف کریں کہ ہمیں بہت لمبی قطاریں ہوتی تھیں یا نہیں ہوتی تھیں؟ آپ کو اگر یاد ہو یہاں اسلام آباد سے لوگ جاتے CNG بھروانے ہری پور، وہاں سے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں یار ہم اسلام آباد میں جب CNG کی لائنوں میں لگتے ہیں نا، رات کے 1-2 بجے جا کے لگتے، صبح 10-11 بجے ان کا نمبر آتا بیچاروں کا۔ پیٹرول کی بھی لائنیں آخر پہ تو لگ گئی تھیں۔ بجلی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی کہ نہیں؟ دہشت گردی ایسے کہ ہر دوسرے روز دھماکہ، ایک دفعہ تو ایسا ہوا ایک پیریڈ میں اسلام آباد کی کچہری میں دھماکہ ہو گیا، مطلب کتنے دھماکے ہر دوسرے روز، ابتدائی نواز شریف کے ابتدائی دور میں بھی دھماکے۔ کراچی کا امن ایسے کوئی چل نہیں سکتا تھا، کوئی گاڑی نہیں چل سکتی تھی، وہاں اس کا امن بحال کیا۔ بجلی کے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ صفر کی یا نہیں کی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر جو لمبی لائنیں ہوتی تھی CNG کے پیٹرول کا، یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا؟ جو مہنگائی تھی وہ ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو پرفارمنس کی بنیاد پہ اگر کل کو آپ یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف بھی پرفارمنس نہیں دیتا، زرداری صاحب بھی وہ پرفارمنس نہیں دیتے، باقی بھی کچھ لوگ پرفارمنس اگر نہیں دیتے، اور لیکن اگر وہ میں وہ ایکسکلوسیو نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میرا وعدہ ہے اگر وہ پرفارمنس نہیں دیتا کوئی، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ نکلتے ہوئے ایک نعرہ لگا دیتا ہے کہ ڈونلڈ لو یا فلانے لو نے میرے خلاف ایک سازش کی اور میں تو مظلوم بن گیا، اور پورے پنجابی اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، تو میں تب بھی تنقید کروں گا۔ اب یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب کی، بلاول صاحب کی اور زرداری صاحب کی، اور انڈین میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی بھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ رکھی ہے، پیپلز پارٹی نے، کہ اگر بالفرض نون لیگ کا وزیر اعظم ہونا ہے تو پھر وہ شہباز شریف ہو سکتا ہے، وہ نواز شریف کو نہیں مانیں گے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو کچھ ڈاٹس ملائیں؟ یہ اب اور بات ہے کہ کل کو کیا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایکسکلوسیو نیوز میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے دے رہا ہوں۔ ان کی ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی کی کہ آپ شہباز شریف کو بنا لیں، اب نواز شریف کو ہم، مطلب وہ ان کے ساتھ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں۔
اور باقی بہت ساری جماعتیں ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے کوئی اور کمفرٹیبل نہ ہو، شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے اب ہنسی بھی آ رہی ہے. ہمارے دوست ہیں اپنا اعزاز سید صاحب، تو بھائیوں جیسے ہیں، تو میں بہت ہی قابل احترام ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بھائی یہ جو شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی نے، یہ نون لیگ کو نہیں دی، یہ اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے. بھائی آزاد زیادہ جیت گئے ہیں. سر یہ بہت ہی، میں معذرت کے ساتھ ان کو یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جس نے 1997 میں پیپلز پارٹی کی 18 سیٹیں کر دی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جس نے 2002 میں نون لیگ کی 19 سیٹیں کر دی تھی. وہ بھی میرا خیال ہے مخصوص کو ملا کے، ادروائز تو ان کی 14-15 سیٹیں تھیں ٹوٹل. ٹھیک ہو گیا نا. تو 19 سیٹیں مخصوص کو ملا کے آئی تھیں. تو یہ کٹ ٹو سائز کرتے ہیں جس طریقے سے یہ چاہیں، اسی طریقے سے یہ کٹ ٹو سائز کر دیتے ہیں. لیکن وہ پھر یہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی پی ٹی آئی نے. ہمیں یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان پر فائرنگ ہوئی تھی گوجرانوالہ کے، یاد ہے نا آپ کو نا. اور وہ لگے تھے کوئی چھرے مرے اور کوئی اس طرح سے، یا کوئی ٹکڑے لگے تھے یا جو بھی لگا تھا، جس پہ 6 مہینے پٹی چڑھی رکھی تھی. تو وہ پھر ٹانگ پر، تو خان صاحب ایف آئی آر کروانا چاہ رہے تھے، وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی. اس وقت کس کی حکومت تھی پنجاب میں؟ خان صاحب کی حکومت تھی. وزیر اعلیٰ کون تھے؟ اپنا پرویز الہی صاحب. وہ انہی کے ووٹوں سے بنے ہوئے تھے. ان کے تو اپنے 10 تھے ٹوٹل، باقی سارے پی ٹی آئی سے بنے ہوئے تھے. ان کا مشیر داخلہ یا وزیر داخلہ پی ٹی آئی کا تھا. ان کا ساتھ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گورنر، وہ بھی پی ٹی آئی کا تھا. اسی طریقے سے خان صاحب بڑے محفوظ طریقے سے بیٹھے، پوری بیوروکریسی انہی کے انڈر آتی تھی. ایک ایس ایچ او سے ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے تھے. آج آپ کہتے ہیں جناب کہ اسٹیبلشمنٹ کو سبق، اسٹیبلشمنٹ کو سبق نہیں کوئی سکھاتا ہوتا. یہ ساری پٹھی مارتے ہی اب آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا نا. وہ پورے ارینجمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، کس طرح سے کس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے. انہوں نے بنانے کے ساتھ ساتھ گرانے کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے. اب سمجھ آ گیا آپ کو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.